बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये जिंगल एक मेरे ख्याल 80s का है ये, और एक इंश्योरेंस कंपनी का इश्तिहार था। उसमें एक बच्ची ये जिंगल गा रही थी। ये आजकल नमरूद लीग से मंसूब किया जा रहा है, क्योंकि उनकी हालत इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है। उनकी जो पॉलिटिकल उनका एसेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बैंक्रप्सी के वो लोग हालत में हैं। तो सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि उनकी दिन रात ये दुआ रहती है कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। और उसका एक अमली मुजाहरा आपको कल उस वक्त देखने में आया जब एक बहुत ही बेहमैयत शख्स जिसका नाम है तलाल चौधरी, उसने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी उसने नामुनासिब बात की। अब मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो फिर लोग एतराज़ करते हैं, चले मैं उसको obnoxious कह देता हूँ, डिस्पिकेबल कह देता हूँ। उसने ऐसी बात की कि जो जिसके के रेशियल अंडरटोन्स भी हैं और बहुत ही ज्यादा एथनिक उसके अंडरटोन्स हैं। पहले आप सुनिए कि वो क्या उन्होंने हजियान बकी है, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ उस मौजू पे। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। कोई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सुना आपने? ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि सुहेल आफरीदी जब कराची में थे, उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया और उनसे कहा कि आप लोग खुलकर दहशतगर्दों के खिलाफ बयान नहीं देते, और अफ़गानिस्तान के मामले पर जो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मामले पर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं दिखाए गए। और उन्होंने बहुत मुनासिब बात की, उन्होंने अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए बात की। उन्होंने कहा कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, ये वफाकी हुकूमत की सतह पर अगर कोई ऐसी बात हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखे ऐसे कोई शवाहिद जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी में जिस सूबे का, जिस खत्ते का नुकसान हुआ है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। सुहेल आफरीदी की अपनी फैमिली के लोग मारे गए हैं, कत्ल हुए हैं, उनका खून बहा है। गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। उसके बावजूद ये बेहमैयत इंसान इतनी काबिल एतराज़ बात कर रहा है कि वो चले जाएं ये छोड़कर। और देखिए एक और इसमें बहुत ख़तरनाक बात है, वो ये कि ये पंजाबी एक शख्स एक पख्तून के मुतालिक बात कर रहा है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, कोई एक सिंधी इंटीरियर मिनिस्टर हो, सिंधी प्राइम मिनिस्टर हो, या पश्तून इंटीरियर मिनिस्टर हो, पश्तून प्राइम मिनिस्टर हो, और वो किसी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, किसी पंजाबी चीफ मिनिस्टर को ताना दे कि अगर आपको लगता है कि भारत के सूबे से, पंजाब से कोई दहशत गर्दी नहीं हो रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहे, तो आप जाइए पंजाब चले जाइए। तो जाहिर ये ताना इसी तरह का होगा कि आपको मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़बान अजीज़ है, आपको मुल्क से ज़्यादा पंजाबी ज़बान अजीज़ है, क्योंकि वो भी पंजाबी हैं, आप भी पंजाबी हैं। ये इस तरह की बात इन्होंने की है, इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जिनके अशार ये मैंने अभी आपके सामने पेश किए, कमर जलालवी साहब, गुलसितां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। वो कोई मेरी तरह डरपोक से इंसान होंगे, खतरात से घबराने वाले। सुहेल आफरीदी उसके जो बकिया अशार हैं, ए मेरे हम नशीं चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। सुहेल आफरीदी वो वाला मटीरियल नहीं है बॉस। वो ये नहीं कहेंगे कि ए मेरे हम नशीं चल कहीं और चल, ना वो ना उनके साथी वो तलाल चौधरी जैसे टाउट्स को कहेंगे निकलो इधर से, वो इनको लात मार के निकालेंगे और कहेंगे ये हमारा मुल्क है, तुम इसमें सूबाई मुनाफरत फैला रहे हो, तुम इसमें एथनिक बुनियादों पर लाइंस ड्रॉ कर रहे हो। और ये कोई नई बात नहीं है, नमरूद लीग शुरू से यही करती आई है। जाग पंजाबी जाग का नारा इनके रूहानी और सियासी अब्बा जान नवाज शरीफ ने लगाया था, और अब जाहिर है कि इनके अब्बा जान कोई और हैं। जैसा कि मैंने शुरू में जिंगल प्ले किया, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, क्योंकि इनका सर्वाइवल, इनका सियासी सर्वाइवल अब इसी में है। ये जो मोहसिन नकवी ने मिसाल दी थी ना पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को एक उन्होंने कचरे का ट्रक कहा था, तो मुझे तो नहीं पता कि अपने मुल्क के मुतालिक इस तरह की बात करनी चाहिए या नहीं, उन्होंने फील्ड मार्शल को कोट करके कहा था। तो ये बिल्कुल इनकी मिसाल अब उस तरह की हो गई है कि ये सियासी कचरा हो गए हैं, अब इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए ये इस तरह के बयान देकर फौज के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। सुहेल आफरीदी ने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और उसका कॉन्टेक्स्ट जाहिर है यही था, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कुछ सबूत हमने देखे नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा
کہ سہیل آفریدی کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، یو آر ایبسلیوٹلی مسٹیکن باس، ایسا نہیں ہوگا. وہ ٹکریں گے، اور بقول عمران ریاض کے وہ ٹکر کے لوگ، اور ابھی تک تو ٹکر ہے، انہوں نے تو پورا کا پورا منظر نامہ ہی بدل دیا ہے. اسی پریس کانفرنس میں ایک اور بہت ہی قابل اعتراض بات کی گئی، سوری انہوں نے اس کا ریفرنس دیا، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کی تھی، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی پر کیوں حملے نہیں ہوتے. اس سوال کے جواب میں سہیل آفریدی نے بہت ہی سخت الفاظ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا اور کہا کہ 1947 سے لے کر 2025 تک سب سے بڑا جھوٹ اگر کسی سرکاری آفیسر نے بولا ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا ہے. سنیے سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں اس سوال کے جواب میں. دیگر جماعتوں کو، ایون جے یو آئی کو اٹیک کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا یہ کہیں آپ بیک آف دا مائنڈ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے بات کہ آپ کرٹیسائز کریں گے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ 1947 سے لے کر 2025 تک جب کسی سرکاری ادارے کے بندے نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہوگا وہ یہ جھوٹ ہے. ہمارے وزراء پر خودکش ہوئے، ہمارے وزراء شہید ہوئے، ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. ادھر ہمارا جو ہے ابھی پختونیار آیا ہے، اس پر خودکش ہوا ہے، اس کا ٹانگ ابھی بھی وہ جو ہے وہ اسٹک لے کر گھوم رہا ہے. ہمارا لیاقت ادھر آیا ہوا ہے، ایم پی اے ہمارا پاپولیشن کا منسٹر تھا، اس پر دھماکہ ہوا ہے، وہ جیل میں تھا. خان صاحب خود اس کے پاس گئے تھے پوچھنے کے لیے. ہم نے شہادتیں دی ہیں، چاہے ایز اے پارٹی ہو چاہے ایز اے قوم ہو. یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ ہم پر اٹیک نہیں کرتے، اور یہ انتہائی نیچ سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کسی ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی کے منہ میں دے رہے ہیں کہ آپ ان پر خودکش کریں. نیچ سوچ کی عکاسی، نیچ سوچ کی عکاسی، جی ہاں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی تھی اس پر سہیل آفریدی ظاہر ہے بہت زیادہ برہم ہوئے اس بات پہ، کیونکہ یہ 100% یہ بات درست ہے کہ کے پی کے لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اور دیکھیں اسی بات کا اعادہ کیا پھر اس بے حمیت انسان طلال چودھری نے، اور کہا کہ آپ سوچئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دیگر جماعتوں پہ حملے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت پر کوئی حملہ نہیں ہوا. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف پہ کوئی حملہ ہوا؟ کیا شہباز شریف پہ کوئی حملہ ہوا؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا نا. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کے پی کے میں حملے ہو رہے ہیں، تو بھائی محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو پنجاب میں قتل کیا نا دہشت گردوں نے. پنجاب میں جلسے تو نواز شریف بھی کرتے تھے، شہباز شریف بھی کرتے تھے اچھے دنوں میں، جب 2 4 8 10 لوگ کھوتا بریانی پر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے. آج تو کھوتا بریانی پہ بھی کوئی نہیں آتا ان کے جلسے سننے کے لیے. وہ زبردستی بلاتے ہیں لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو، ٹیچرز کو اسکولوں کی چھٹیاں کروا کے مریم نواز بلاتی ہیں، اس کے باوجود کوئی نہیں آتا. تو بھائی جب نواز شریف کے کھوتا بریانی والے جلسے ہوتے تھے جس میں 8 10 15 20 لوگوں کا جم غفیر ہوتا تھا، 100 لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہوتا تھا، تو اس وقت نواز شریف پہ کوئی حملہ کیوں نہیں ہوا دہشت گردوں کا؟ محترمہ بے نظیر پہ کیوں پنڈی میں حملہ ہوا؟ اس لیے یہ بات آپ پہ بھی منطبق ہو سکتی ہے کہ آپ کی قیادت پہ کسی نے حملے نہیں کیے. انتہائی گھٹیا نیچ سوچ ہے یہ جو اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر اسی پریس کانفرنس میں جو کراچی میں ہوئی، سہیل آفریدی سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ آپ کی قیادت کیوں نہیں بیٹھتی. اب دیکھیے آپ پلیز اگر آپ لوگ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سیو کر لیجیے گا. میں آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں کیونکہ اس طرح کی گفتگو آپ سے بھی ہوتی ہوگی، ڈرائنگ رومز میں آپ سے بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہوں گے. میں آپ کو کچھ تاریخی حوالے دیتا ہوں، پلیز اس کو سیو کیجیے گا، اور میں آپ کو یہ جسے کہتے ہیں نا ونس اینڈ فار آل اس ڈیبیٹ کو آج سیٹل کر لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ہم چلیں اگر بالکل ابھی سے شروع کرتے ہیں، موسٹ ریسنٹ سے شروع کرتے ہیں. مریم نواز، جس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، مریم نواز سے پوچھا گیا کہ آپ حکومت سے مذاکرات کیوں نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کٹ پتلی سے مذاکرات نہیں کریں گے، جو پپٹ ماسٹرز ہیں، جو لوگ اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں ہم اس سے بات کریں گے. اور اس وقت جو یہ جتنے لنڈے بازار کے دانشور ہیں نا، یہ سب کہتے تھے ہاں مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل کہتے تھے کہ ہاں یہ مریم نواز ٹھیک کہہ رہی ہے. اچھا اس سے ایک دور اور پیچھے چلے جائیں. ان دو جماعتوں نے، نمرود لیگ نے اور یہ پیپلز منافق پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا لنڈن میں، آپ کو یاد ہوگا، جو میثاق جمہوریت 2007 میں. اس کے بعد کیا ہوا، جب 2008 میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت بنی، تو دونوں کے درمیان جب اختلافات ہوئے تو ان دونوں بے غیرتوں نے آپس میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کی. سیدھی ان کی بات ہوتی تھی کہاں؟ جنرل کیانی سے، جو کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے. اور یہ مشہور ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا شہباز شریف جو ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے اور برقع اوڑھ کے جاتے تھے، چودھری نثار اور یہ دونوں تو جنرل کیانی سے ملنے جاتے تھے. جب وکلا کی جو تحریک چل رہی تھی، ججز بحالی کا جو معاملہ تھا، اس میں جب ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو جنرل کیانی نے
اعتزاز احسن کو کال کی اور کہا کہ آپ اپنا یہ مارچ ختم کر دیں. دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی, سیدھی فوج سے بات ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی میں تھیں تو اس وقت پاکستان میں شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے, سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چودھری شجاعت تھے, چودھری پرویز الہی تھے, کوئی بات نہیں ہوئی. سیدھی ان کے مذاکرات کس سے ہو رہے تھے؟ مشرف سے بذریعہ جنرل کیانی جو کہ اس وقت ISI کے چیف تھے دبئی میں. اچھا, پھر ابھی جب اشرف غنی کی حکومت تھی افغانستان میں کابل میں, تو طالبان نے کیا اشرف غنی سے مذاکرات کیے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, کبھی بھی نہیں کیے. انہوں نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا. وہ سیدھے دوحہ میں امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم ان سے کیا بات کریں, ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور اشرف غنی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. اچھا, تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ انہیں فوج سے مذاکرات کرنا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے فوج کا غلبہ, ان کا تسلط تسلیم کر لیا ہے, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ غلبہ کس کا ہے, تسلط کس کا ہے, کون اصل قابض قوت کون سی ہے. جیسے کہ جب سب کانٹیننٹ میں انگریز کی حکومت تھی تو اس وقت سب کانٹیننٹ میں 500 کے قریب مقامی حکومتیں تھیں جو نوابوں کی, راجاؤں کی, مہاراجاؤں کی پرنسلی اسٹیٹس تھیں, جیسے کہ کشمیر ہے, قلات ہے, جیسلمیر ہے, اور ادھر حیدرآباد, دکن, میسور, یہ ساری 500 کے قریب حکمران بیٹھے ہوئے تھے. مذاکرات کس سے ہو رہے تھے؟ انگریز سے. گول میز کانفرنس لنڈن میں. تو کیا کانگریس نے یا پاکستان جو اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی انہوں نے کیا تسلیم کر لیا تھا انگریز کا قبضہ؟ نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جس نے قبضہ کیا ہوا اسی سے تو قبضہ چھڑانا ہے. تو عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج نے اس وقت جو کنٹرول کیا ہے وہ جائز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر ہمیں ان سے چھڑوانا ہے قبضہ تو ہم انہی سے بات کریں گے نا, ہم پپٹ سے کیوں بات کریں گے. اور یہ سب وہ لوگ ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا, تاریخی طور پر نہ بے نظیر نے بات کی. بے نظیر نے جو اس وقت کے لوگ تھے, شوکت عزیز سویلین جو سیٹ اپ تھا, ان سے بات کی. نہ سیاسی لوگوں سے بات کی. چودھری شجاعت, ایک صوبے میں ان کی بھی حکومت تھی, ملا ملٹری الائنس MMA کی, کسی سے بات نہیں کی انہوں نے. سیدھی انہوں نے مشرف سے اور کینی سے بات کی. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, ان کے اختلافات ہوئے, انہوں نے کسی سے بات نہیں کی. انہوں نے سیدھی پرویز کیانی سے بات کی جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے. اور ابھی میں نے آپ کو مریم نواز کا بتایا, انہوں نے بھی یہی حرکت کی اور باجوہ سے ہی مذاکرات کر کے بقول فیصل واؤڈا کے کتے کے خون سے میڈیکل رپورٹ بنائی اور نواز شریف کو پاکستان سے باہر فرار کرایا. تو کیا وہ عمران خان سے مذاکرات ہوئے تھے؟ تو اگر آج یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, وہ تو سہیل آفریدی نے ٹھیک کہا, وہ تو کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں کس کے ساتھ بیٹھیں. وہ لوگ ہیں ہی نہیں, اور یہ سب وہ لوگ ہیں. اور مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو کچے کے علاقے کے دانشور جتنے وہ جو ارسطو بنے بیٹھے ہیں کچے کے علاقے کے, یہ سب کہتے ہیں کہ جی ہاں عمران خان کو سیاسی لوگوں سے بات کرنی چاہیے. انہوں نے کی تھی اس لیے, اور صحیح کیا تھا, کیونکہ اس وقت بھی سارے معاملات جنرل باجوہ کے ہاتھ میں تھے, تو اس لیے اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اینی وے, عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیے آج منگل ہے, اڈیالہ کے باہر آج پنجاب کا امتحان ہے باس. آج آپ کو نکلنا ہے. کراچی نے دھوکہ نہیں دیا, حالانکہ کراچی عمران خان کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ اندازہ لگائیے اگر عمران خان کراچی کی سینٹرل جیل یا لانڈی جیل میں ہوتے, کیا علیمہ خان کو یہ اپیل کرنی پڑتی کہ 10,000 لوگ جمع ہوں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, ہرگز اپیل نہیں کرنی پڑتی. 10,000 لوگ وہاں پر روزانہ جمع ہوتے. وہ تو بیچاری ہفتے میں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ آ جائیں. اور آپ اندازہ لگائیں اگر یہ عمران خان کراچی میں قید ہوتے, اتنا بڑا کراؤڈ پہنچتا, کسی کی جرت ہوتی ہے ان کی بہنوں پر کیمیکل ملا پانی پھینکے, کسی کی جرت ہوتی ہے ان کو ڈنڈے مارے, ان کو اٹھا کے سنسان راستوں پر چھوڑ کر آ جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. دیکھیے مجمع کی اپنی ایک ڈائنامک ہوتی ہے, اس کی دہشت ہوتی ہے, اس کا ایک خوف ہوتا ہے. جب کراؤڈ جمع ہو جائے نا, بڑے سے بڑے فن خان کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. جی ہاں, بقول بلاول زرداری کے, بلا وجہ بھٹو کے, کانپیں ٹانگتی ہیں. اس لیے مجمع جمع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب جو ایک بات چل رہی ہے اس وقت وہ کیا کہ ونڈر بوائے اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اسجد بخاری کا نام آ رہا ہے, اور یہ اس سے پہلے بھی میں نے نام سنا, دیگر لوگوں سے بھی سنا, لیکن جو بالکل وثوق سے اب بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے دوست ہیں احمد نورانی. ان کا کہنا ہے ذرائع کے مطابق اسجد بخاری کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, مگر بعض ذرائع کے مطابق وہ پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ دیکھا ان کا, تو وہ بالکل کلیئرلی ان کا جو جھکاؤ ہے وہ تو PTI کے خلاف ہے. وہ جس طرح کی ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں, ذرائع کے مطابق وہ نرم مزاج انسان ہیں, اس لیے ان کے آنے سے عمران خان کے رہائی کے راستے بھی ہموار ہو جائیں گے, اور وہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پر سودے بازی نہیں کریں گے. اچھا, اب بات یہ کہ اگر انہیں فیلڈ مارشل لے کر آ رہے ہیں, اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے, تو ان کے پاس کس حد تک اختیارات ہوں گے کہ وہ اپنی کوئی
کچھ اب مطلب اسرٹ کر سکیں گے. یہ کینیڈا میں مقیم ہیں اور ان کا نام جو ہے ونڈر بوائے کے طور پر لیا جا رہا ہے. ان کا تعلق ضلع بھاولپور سے, یہ احمد نورانی رپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کے آنے سے صوبہ بھاولپور کی بحالی اور سرائکی صوبے کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے. ظاہر اٹس اے لانگ شاٹ, کیونکہ اگر انہیں پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آ رہی ہے تو یہ تو کہنا بھی دشوار ہوگا کہ ان کے پاس کس حد تک لیوریج ہوگا کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کر سکیں کہ جس سے کوئی اپنی مرضی سے کچھ اسرٹ کر سکے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ کہنا بھی دشوار ہوگا. اور یہ لیکن ظاہر ہے شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. سب سے پہلے سہیل وڑائچ نے یہ بات کی تھی کہ کسی ونڈر بوائے کو لے کر آیا جا رہا ہے, کیونکہ نمرود لیگ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے, معیشت بالکل نہیں چل رہی, اور بیانیہ تو 100% زنی بوس ہو گیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ عظمی بخاری صاحب ہیں, انہوں نے خود اعتراف جرم کر لیا. یہ فرما رہی ہیں کہ ریڈیو پاکستان پر حملہ اس لیے ہوا کیونکہ جو مظاہرین تھے 9 مئی کو وہ پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس جانا چاہتے تھے, لیکن وہ وہاں نہیں پہنچ سکے, تو اس لیے انہوں نے حملہ ریڈیو پاکستان پہ کر دیا. ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے چند جو ہے وہ میٹر کے فاصلے پر کور کمانڈر ہاؤس تھا, اور ایکچولی ان کی منزل وہی تھی, لیکن چونکہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف ان کو جانے نہیں دیا گیا پشاور کے اندر, تو پھر انہوں نے وہ غصے اور اس کے اندر یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت میں گھسے, اور گھس کر وہاں پر جو ہے وہ آگ لگائی اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا. ہے کہ اگر آپ انہیں پشاور کے کور کمانڈر ہاؤس جانے سے روک سکتے تھے تو آپ انہیں لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس جانے سے کیوں نہیں روک سکے باس؟ یہ سوال تو آپ کا پیچھا کرتا رہے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ بالکل پوری طرح سے کریش ہو گیا. جیسے آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر کریش ہو جاتا ہے, اور پھر سارا کا سارا ڈیٹا ویٹا بھی اگر آپ نے سیو نہیں کیا ہوتا ضائع ہوتا ہے, تو کمپیوٹر کریش ہو گیا آپ کا 9 مئی والا. کور کمانڈر کی بات ہو رہی ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر نے اب کور کمانڈر پشاور کو کہا ہے, ان کو خط لکھا اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئیے اور اعتماد میں لیجئے صوبائی اسمبلی کو. بہت صحیح بات انہوں نے کی ہے. صوبائی اسمبلی کے جو کمیٹی ہے جو جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتی ہے, ان کو بتائیں پوری دنیا میں یہی وتیرہ ہے, یہی ڈیموکریٹک پریکٹس ہے. دس از کالڈ ڈیموکریسی, کہ جس میں منتخب نمائندے جو سیکیورٹی کے جو اہلکار ہوتے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا لاہ عمل ہے, اور اس میں اپنا ان پٹ دیتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر سسٹم کام نہیں کر سکتا. کیونکہ ایونچولی لوگوں کے سامنے وہ لوگ جواب دہ ہوتے ہیں. یہ کہہ کے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں کیا پتا آپریشن تو فوج نے کیا تھا, ہمیں کیا پتا آپریشن تو پولیس نے کیا تھا. نو, دیٹ ڈز ناٹ ہیپن, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. جو بھی عوامی منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں, انہیں اس کی اونرشپ لینی ہوتی ہے. اس لیے بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے انہیں کہا ہے کہ وہ آئیں اور انہیں بریفنگ دیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز کل کا شو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر پولیس گردی کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے, اور ہم آپ کے لیے ویڈیوز بھی لے کر آتے ہیں ویڈیو ثبوت کے طور پہ. لیکن وہ سب دیکھنے کے لیے بہت اچھا ہو کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں, خاص کر آج کا, تاکہ اگر آئندہ کوئی ٹاؤٹ آپ سے یہ سوال کرے کہ عمران خان سویلین کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے, تو آپ انہیں تاریخی حوالے بھی دے سکتے ہیں. اور شوکت خانم کو ڈونیٹ تو ضرور ہی کیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.